हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दशहरे के मौके पर तेलंगाना आरटीसी 6000 खुसूसी बसें चलाएगी। दशहरा त्यौहार के दौरान बसों की ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने पीर को ऐलान किया है कि वो इस साल के दशहरा त्यौहार के दौरान 6000 खुसूसी बसें चलाएगी। ये खुसूसी बसें 1 से 15 अक्टूबर तक मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगी और इनमें एडवांस रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की गई है। क्या चार मीनार और हाई कोर्ट को भी मुनहदम कर देंगे? हाई कोर्ट का कमिश्नर हैड्रा से सवाल। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैड्रा के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ कई अफराद हाई कोर्ट से रुजू हुए। आज उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ जो समाअत में वर्चुअल तरीके से हाजिर हुए थे, उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि तहसीलदार की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई है, जिस पर अदालत ने पूछा कि अगर तहसीलदार कहे तो क्या आप आंखें बंद करके कार्रवाई करेंगे? अगर वो कहे तो क्या आप चार मीनार और हाई कोर्ट को भी मुनहदम कर देंगे? अदालत ने कहा कि सियासी शख्सियात को मुतमईन करने के लिए गैर कानूनी काम ना किए जाएं। अदालत ने पूछा कि क्या इतवार को इन्हदामी कार्रवाई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है? अदालत ने इन्हदामी कार्रवाई से मुताल्लिक पॉलिसी पर भी सवाल उठाया। हफ्ता और इतवार को इन्हदामी कार्रवाई क्यों? मरने वाले की भी आखिर ख्वाहिश पूछी जाती है। हैड्रा की इन्हदामी कार्रवाई की समाअत के दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट का सवाल। तेलंगाना हाईकोर्ट में हैड्रा के खिलाफ समाअत जारी है। कमिश्नर रंगनाथ ने समाअत में वर्चुअल तौर पर शिरकत की। अमीनपुर तहसीलदार अदालत में पेश हुए और वजाहत पेश की। हाईकोर्ट ने उनसे सवाल किया कि इन्हदामी कार्रवाई हफ्ता इतवार और गुरूब आफ्ताब के बाद क्यों? अदालत ने पूछा आपको इतवार को काम करने की क्या जरूरत है? अदालत ने यह भी पूछा कि छुट्टियों में नोटिस क्यों जारी की जा रही है और फौरी तौर पर इन्हदामी कार्रवाई क्यों की जा रही है? अदालत ने इस बात की निशानदही की कि हफ्ता और इतवार को इन्हदामी कार्रवाई न करने से मुताल्लिक साबिका अदालती फैसले मौजूद हैं। अदालत ने पूछा कि सियासी कायदीन और आला ओहदेदारों के कहने पर गैर कानूनी तौर पर आगे ना बढ़ा जाए। ये भी पूछा कि मकानात की इन्हदामी कार्रवाई से पहले मालिकान को कोई आखिरी मौका दिया गया था। अदालत ने पूछा कि सरकारी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बेकसूर अवाम को परेशान किया जाएगा। अदालत ने हाइड्रा को इसी तरह से आगे बढ़ने पर हुक्म इल्तवा जारी करने का इंतबाह दिया। अदालत ने पूछा कि मकानात खाली करने का भी मौका दिए बगैर हंगामी सूरत हाल में इन्हदामी कार्रवाई की क्या जरूरत है? तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हैड्रा के नाम पर गरीबों पर तेलंगाना हुकूमत का जुल्म, मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा। मरकजी वजीर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की है। उन्होंने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर कांग्रेस हुकूमत करोड़ों रुपए लूटने का काम कर रही है। उन्होंने झीलों और तालाबों के FTL और बफर जोन के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कीलशुदा इदारा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैड्रा पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम हैड्रा की तरीके से बेजार हो गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हैड्रा की जानिब से गरीबों के मकानात को मुनहदम किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत हैड्रा के नाम पर गरीबों पर जुल्म कर रही है। कई सालों से टैक्स अदा करने वाले गरीबों के घरों को मुनहदम करना जुल्म है। गरीबों के घर गिराए गए तो हैड्रा खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को होश में आकर हुकूमत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैड्रा की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हैड्रा के मुतासरीन की हिमायत करेंगे। बुलडोजर राज चलने नहीं देंगे, KTR ने कहा। किशनबाग और लंगर हाउस में मुतासरीन से मुलाकात। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव ने किशनबाग लंगर हाउस में मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले अफराद से मुलाकात की और बताया कि तेलंगाना में बुलडोजर राज को चलने नहीं दिया जाएगा। वो मुतासरीन की हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। 5 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी खर्च आए, बीआरएस पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। KT रामाराव के हमरा साबिक वजीर महमूद अली, जगदीश रेड्डी, सविता इंदिरा रेड्डी, रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी, कार्तिक रेड्डी और दीगर मौजूद थे। उन्होंने मुतासरीन से बातचीत की। साबिक वजीर ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन के दौरान आसरा वज़ाइफ 4000 करने और खवातीन को माहाना 2500 रुपए देने का वादा किया था। यह भी कहा था कि 100 दिन में 6 जमानतों पर अमल किया जाएगा। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, उल्टा गरीबों के मकानात मुनहदम किए जा रहे हैं। राहुल गांधी मुल्क भर में बुलडोजर के मुखालिफ है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस दौर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी अच्छे नहीं हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी अडानी से ही मुआहदा करते हैं। राहुल गांधी वज़ीर आज़म पर तनकीदें करते हैं तो रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म को बड़े भाई करार देते हैं। बीजेपी के तेलंगाना के लीडर्स रेवंत रेड्डी की भरपूर तायद कर रहे हैं। बीजेपी और रेवंत रेड्डी के दरमियान अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है। KT रामाराव ने बताया कि मूसा नदी के प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है। जब हम सवाल करते हैं कि अवाम से किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास फंड्स नहीं है।
انہوں نے بتایا کہ ریونت ریڈی کانگریس ہائی کمان کو 25,000 کروڑ روپے کی امداد دینا چاہتے ہیں، اس لیے قرض لے کر موسی ندی پروجیکٹ کو شروع کرایا جا رہا ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے بتایا کہ کے سی آر کے دور میں سب خوشحال تھے۔ کے سی آر نے بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کی خدمت کی۔ آسرا وظائف، شادی مبارک اور دیگر اسکیمات بہت اچھی تھی جس سے عوام نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے متاثرین سے کہا کہ اگر کوئی ان کا مکان گرانے کے مقصد سے آئے تو وہ BRS لیڈر سے رابطہ کریں، 15 منٹ میں ہم آپ کی مدد کے لیے دستیاب رہیں گے۔ موسی ندی سے ایک جھوپڑی بھی نہیں ہٹائی گئی، مکانات منہدم کرنے کا غیر ضروری خوف پیدا کرنے کی کوشش، مہیش کمار گوڑ نے کہا۔ تلنگانہ PCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ موسی ندی کی طرف مکانات ہی نہیں بلکہ ایک جھوپڑی بھی وہاں سے نہیں ہٹائی گئی۔ غیر ضروری طور پر BRS کے قائدین اور سوشل میڈیا ٹیم مکانات منہدم کر دیے جانے کا عوام میں خوف پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے BRS قائدین کو انتباہ دیا ہے کہ حکومت کے خلاف غلط تشہیر اور زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی سوشل میڈیا پر بعض افراد کو رقومات دیتے ہوئے حکومت کے خلاف بیانات لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسی ندی کی صفائی سے حیدرآباد شہر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوگی۔ موسی ندی کی طرف پائے جانے والے غیر مجاز عمارتوں کو ہٹانے سے شہر حیدرآباد کو سیلاب کی تباہی سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ حیدرآباد کا حال بھی وائناڈ کی طرح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موسی ندی میں آئے سیلاب سے ہزاروں افراد کی موت ہوئی تھی۔ مستقبل میں موسی ندی کو سیلاب سے روکنے کے لیے صاف صفائی کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی نے بھی اپنے انتخابی منشور میں موسی ندی کی صفائی کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کانگریس دور میں بھی تالابوں پر قبضے ہوئے ہوں گے، لیکن گزشتہ 10 برسوں کے دوران BRS کے دور میں تالابوں پر بھاری قبضے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ملنا ساگر کے متاثرین کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ متاثرین کو CRPF کے نوجوانوں سے ڈرا دھمکا کر انہیں گھر میں نظر بند کروا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موسی ندی کی طرف رہنے والے افراد کے ساتھ جھوٹی ہمدردی دکھاتے ہوئے BRS کے قائدین سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے دوران چندر شیکھر راؤ کے خاندان نے ریاست کے عوامی دولت کو لوٹ لیا اور اب اقتدار سے محرومی کے بعد عوام کو مشتعل کرتے ہوئے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملون راجہ سنگھ کے گھر کے پاس پکڑے جانے والے مسلم نوجوانوں کے تعلق سے پولیس کا بیان۔ حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے ملون رکن اسمبلی کے گھر کے پاس کل پکڑے جانے والے نوجوانوں کے تعلق سے پولیس نے بیان جاری کیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے مطابق راجہ سنگھ کے گھر کے پاس پکڑے جانے والے نوجوانوں کے بارے میں تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے مسئلے کی یکسوئی کے لیے رکن اسمبلی کے گھر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے کوئی قابل اعتراض مواد دستیاب نہیں ہوا۔ سٹی پولیس نے سوشل میڈیا صارفین سے خواہش کی ہے کہ وہ غلط معلومات نہ پھیلائیں اور شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں۔ جن نوجوانوں کو ملون کے گھر کے پاس سے پکڑا گیا تھا ان کی شناخت شیخ اسماعیل اور شیخ خواجہ کے طور پر کی گئی تھی۔ اس دوران ملون راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ رات دیر گئے 4 افراد نے ان کے گھر کی ویڈیوگرافی اور تصویر کشی کر رہے تھے کہ مقامی افراد نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کے فون کی جانچ پر پتہ چلا کہ انہوں نے یہ تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ان کا لوکیشن ممبئی میں کسی کو بھجوایا ہے۔ فیملی ہیلتھ کارڈز کے مسئلے پر سیکریٹریٹ میں ریونت ریڈی کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فیملی ہیلتھ کارڈز کے مسئلے پر سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر عہدیداروں نے ڈیجیٹل کارڈز کی تفصیلات سے انہیں واقف کروایا۔ چیف منسٹر نے 3 سے 7 اکتوبر تجرباتی طور پر فیلڈ کی سطح کے سروے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سروے ریاست کے 119 حلقوں میں کیے جائیں۔ اگر سروے کے دوران رضامندی ہو تبھی تصاویر حاصل کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ریکارڈز کے مطابق خاندانوں کی نشاندہی کی جائے، نئے ارکان شامل کیے جائیں اور مرنے والے ارکان کے ناموں کو حذف کر دیا جائے۔ دوسری طرف نئے فیملی ڈیجیٹل کارڈز کے ڈیزائن کی تیاری کے عمل میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ چیف منسٹر نے واضح کیا ہے کہ یہ کارڈ راشن کے علاوہ صحت اور بہبود کی اسکیمات کے لیے ہوگا۔ ان کارڈز میں خاندان کی سربراہ خاتون ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تجرباتی پروجیکٹ کے طور پر ہر اسمبلی حلقے کے ایک شہری اور دیہی علاقے کا انتخاب کیا جائے اور گھر گھر سروے کیا جائے تاکہ خاندانوں کی تفصیلات حاصل کی جائیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے DSC ایگزام کے نتائج جاری کر دیے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تلنگانہ DSC ایگزام کے نتائج جاری کر دیے۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ ریاست میں سرکاری نوکریوں پر تقررات جاب کیلنڈر کے مطابق مسلسل جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم کو بہتر کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی حکومت نے سسٹم کو کمزور کیا تھا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور بے روزگاری کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میگا DSC کے نتائج کا اعلان چیف منسٹر نے سیکریٹریٹ میں کیا۔ 11,062 منتخب امیدواروں کی فہرست کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے قیام کے 1 سال کے اندر 60,000 سے 65,000 ملازمتیں پر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ریاستی حکومت تعلیم اور ٹیچرز کے تقرر کو ترجیح دے رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ گروکل تعلیمی اداروں میں یونیورسٹی کی سطح کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز قائم کر رہا ہے اور 100 اسمبلی حلقوں میں سے ہر ایک میں 12,500 کروڑ روپے سے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
حیدرآباد ضلع سے ڈی ایس سی کے لیے منتخب امیدواروں کے لیے ایک اہم اطلاع۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ضلع سے ڈی ایس سی کے لیے منتخبہ امیدواروں کو اطلاع دی ہے کہ وہ 1:3 کے تناسب کے مطابق 1 اکتوبر 2024 سے 5 اکتوبر 2024 تک صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک سرٹیفکیٹس کی تصدیق کے لیے حاضر ہوں۔ 1:3 تناسب کے مطابق منتخب امیدواروں کی فہرست deephyderabad.webnode.in کے ذریعے مطلع کی جائے گی۔ امیدواروں کو SMS اور ای میل کے ذریعے بھی اطلاع دی جائے گی۔ سرٹیفکیٹس میں تعلیمی سرٹیفکیٹس، پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹس، بونافائڈ سرٹیفکیٹ، ذات، PHC، کھیل، RCI جو بھی قابل اطلاق ہو، امیدوار اپنے ساتھ 2 سیٹ گیزیٹڈ آفیسر سے تصدیق شدہ زیروکس کاپیاں لانا ضروری ہے۔ تمام امیدواران اس پتے پر کل صبح حاضر ہوں۔ گورنمنٹ ماڈل عالیہ ہائی اسکول نامپلی حیدرآباد، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول محبوبیہ بالمقابل لیپاکشی ایبٹس حیدرآباد۔ ایک ہال ٹکٹ سے گروپ 1 مینس کے 7 ایگزامز کا انعقاد۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 1 مینس کے تمام ایگزامز کے لیے ایک ہی ہال ٹکٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہال ٹکٹ کو سنبھال کر رکھیں اور ساتھ ہی 1 گھنٹہ پہلے امتحانی مراکز کے دروازے بند کر دینے کا اعلان کرتے ہوئے مقررہ وقت سے پہلے امتحانی مراکز کو پہنچ جانے پر زور دیا۔ 21 سے 27 اکتوبر تک دوپہر 2:30 بجے سے شام 5:30 بجے 3 گھنٹوں تک ایگزامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے 1 ہفتہ 10 دن میں ہال ٹکٹس جاری کر دیے جائیں گے۔ 21 اکتوبر کو جنرل انگلش پیپر سے ایگزامز کا آغاز ہوگا، لیکن جنرل انگلش صرف ایک کوالیفائنگ ایگزام ہوگا۔ اس کے نشانات میں شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ایگزام میں کوالیفائی کریں۔ ڈاکٹر ٹانکے دینے کے بعد لڑکی کے سر میں سوئی بھول گیا، حالت نشے میں ہونے کا الزام۔ اتر پردیش میں واقعہ۔ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے نتیجے میں کمسن لڑکی کی جان پر بن آئی۔ حملے میں زخمی لڑکی جب علاج کے لیے ہاسپٹل سے رجوع ہوئی تو ڈاکٹر اس کے سر میں سرجیکل نیڈل یعنی آپریشن میں استعمال ہونے والی سوئی بھول گیا۔ یہ واقعہ ریاست اتر پردیش میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقامی لڑکی پر بعض افراد نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس کے سر پر چوٹ آئی۔ 8 سالہ لڑکی علاج کے لیے گورنمنٹ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سے رجوع ہوئی، جہاں ڈاکٹر نے اس کے سر پر ٹانکے دیے اور لڑکی کو واپس بھجوا دیا گیا۔ گھر آنے کے بعد لڑکی کے درد میں شدت پیدا ہو گئی، جس پر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے رجوع ہوئے، جہاں معائنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ لڑکی کے سر میں سوئی ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے وہ سوئی نکال دی۔ لڑکی کے گھر والوں نے کمیونٹی سینٹر کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر حالت نشے میں تھا، اس لیے اس نے ایسی حرکت کی۔ معاملے کی سنگین نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہپور ڈسٹرکٹ چیف میڈیکل آفیسر مقام واقعے پر پہنچ گئے اور انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ ملنے کے بعد مناسب کارروائی کی جائے گی۔ گجرات میں درگاہ، قبرستان اور مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکام نے حال ہی میں گجرات کے گر سومناتھ علاقے میں ایک 500 سال پرانے قبرستان، مسجد اور درگاہ کو منہدم کر دیا۔ یہ کارروائی سومناتھ ترقیاتی منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے کی گئی ہے، جس کے خلاف عوام میں شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں نے اس غیر قانونی مسماری کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ احتجاجیوں نے حکومتی کارروائی کو تاریخی اور ثقافتی ورثے کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے حکام کے خلاف نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ ان کے مذہبی اور ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ یہ جگہیں نہ صرف ان کی مذہبی عبادت کے مقامات تھیں، بلکہ علاقے کی تاریخی ورثہ بھی تھیں۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس طرح کی غیر قانونی کارروائیوں سے باز رہیں اور تاریخی مقامات کی حفاظت کریں۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ یہ مسماری ترقیاتی منصوبے کے تحت کی گئی ہے، جس کا مقصد علاقے کی ترقی کرنا ہے۔ تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ترقی کے نام پر ان کی مذہبی جگہوں کو مسمار کرنا ناقابل قبول ہے۔ سماجی کارکنوں اور مختلف مذہبی رہنماؤں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور سماجی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ مظاہرین نے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی آواز سنیں اور ان کے مذہبی مقامات کو محفوظ رکھیں۔ انہوں نے حکومت کے خلاف اپنے احتجاج کو جاری رکھنے کا عزم کیا جب تک کہ ان کی درخواستیں پوری نہ کی جائیں۔ یہ واقعہ نہ صرف گجرات بلکہ ملک بھر میں مذہبی اور ثقافتی مقامات کی حفاظت کے حوالے سے ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ترقی کے نام پر ان کی مذہبی شناخت اور ثقافتی ورثے کو کیوں خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ جان نہ پہچان وہ بن گئے ابو جان۔ حزب اللہ سربراہ کی موت پر ہندوستان میں احتجاج پر مرکزی وزیر گری راج سنگھ کا طنز۔ حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ کی ہلاکت کے خلاف جموں اینڈ کشمیر سمیت بھارت میں کئی مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ اثر جموں اینڈ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوران دیکھا گیا۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی سمیت کئی جماعتوں کے رہنماؤں نے حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ کی موت پر نہ صرف غم کا اظہار کیا بلکہ اپنے انتخابی پروگرام بھی منسوخ کر دیے۔ اب مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے اس پر تنقید کی ہے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے ایکس پر لکھا، جان نہ پہچان ہندوستان میں وہ بن گئے ان کے ابو جان۔
ان دنوں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیلی فضائیہ کی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ سمیت کئی کمانڈرز مارے گئے ہیں۔ PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے اسرائیل حملے میں مارے گئے حزب اللہ کے رہنما نصر اللہ کو شہید قرار دیا تھا۔ انہوں نے احتجاج میں انتخابی مہم چلانے سے بھی انکار کر دیا۔ جموں اینڈ کشمیر میں تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ 21 اکتوبر کو ہوگی۔ نصر اللہ کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے انسٹاگرام پر لکھا ہے کہ میں لبنان اور غزہ کے شہداء بالخصوص حسن نصر اللہ کی حمایت میں اتوار کا انتخابی دورہ منسوخ کر رہی ہوں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم فلسطین اور لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والے نصر اللہ کی حمایت میں جموں اینڈ کشمیر کے بڑگام میں بھی لوگوں نے ریلی نکالی، جس میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لبنان اور یمن پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 100 سے زائد شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف مقامات پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بیروت کے شہری علاقے میں رہائشی عمارت کو بھی فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کی وادی بقا اور عین الدلب سمیت دیگر علاقوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 105 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے حزب اللہ کے 120 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر بھی بڑا فضائی حملہ کیا گیا، جس میں 4 یمنی باشندے شہید اور 29 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ پر بھی اسرائیلی حملوں میں مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے بھاری جنگی ہتھیاروں اور گاڑیوں کے ہمراہ لبنان کی سرحد کی طرف پیش قدمی جاری ہے، جس سے لبنان پر زمینی حملے کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے کہا، مجھے فلسطین میں دلچسپی نہیں، ہمارے لوگ اس کو صرف اسرائیلی حملوں کی وجہ سے جانتے ہیں۔ بیان سے عالم اسلام میں بھونچال۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان یعنی MBS کے حالیہ بیان نے مسلم ممالک میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی میگزین دی اٹلانٹک کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ MBS نے فلسطین کے بارے میں کھل کر کہا کہ یہ مسئلہ ترجیح میں نہیں ہے۔ یہ بیان امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے جنوری 2024 میں سعودی عرب کے دورے کے دوران سامنے آیا تھا، جہاں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ دی اٹلانٹک نے کہا کہ سعودی عرب کے 70% لوگ نوجوان ہیں اور ان لوگوں کو فلسطین کی جدوجہد کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ MBS نے یہ بھی کہا کہ ان کے یا سعودی شہریوں کے لیے فلسطین کا مدعا اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ ان کی توجہ مقامی اور بین الاقوامی مدعوں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ملک کے زیادہ تر لوگ فلسطین کے بارے میں صرف اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے جان رہے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے کوئی ترجیحی مدعا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی ذاتی طور پر فلسطین میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ MBS نے اشارہ بھی دیا کہ فلسطین کی حیثیت پر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جاری رہنے چاہیے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ یہ بیان سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ممکنہ طور پر معمول پر لانے کے اشارے کے درمیان سامنے آیا ہے، جس کی امریکی انتظامیہ بھی حمایت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ولی عہد نے اخوان المسلمون کے خلاف بھی سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اخوان المسلمون کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ MBS نے کہا کہ اخوان المسلمون جیسی تنظیموں کے نظریے نے مشرقی وسطی میں انتہائی پسندی کو ہوا دی ہے اور سعودی عرب ایسی سرگرمیوں کے خلاف سخت موقف اپنانا جاری رکھے گا۔ اس رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد سعودی حکام نے اس کی تردید کی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکام کا کہنا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے درمیان فلسطین کے حوالے سے ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس معاملے پر سعودی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم رپورٹ کے بعد سعودی عرب کے حکام نے مسئلہ فلسطین پر MBS کے بیان کو غلط قرار دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں فلسطین کی حمایت میں کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں کئی مسلم ممالک میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں سعودی عرب میں ایسی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی گئی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والوں کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سعودی حکومت کے سخت قوانین کا حصہ ہے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے اس مبینہ بیان کے بعد کئی مسلم ممالک اور تنظیموں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی عرب جو طویل عرصے سے عالم اسلام کی قیادت کا دعویٰ کرتا رہا ہے، اب فلسطین کے اہم مسئلے پر اپنا موقف تبدیل کر رہا ہے، جو کہ کئی مسلم ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ترکی، قطر اور ایران جیسے ممالک نے ہمیشہ جارحانہ موقف اپنایا ہے۔ اس نئی پیش رفت کے بعد فلسطین کے مسئلے پر سعودی عرب کے ساتھ اختلافات مزید گہرے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے امکانات زیر بحث آئیں تو مسلم ممالک میں یہ معاملہ مزید حساس ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔